अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज तीन मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक तो बात करेंगे कि जनाब अभी एक नया लॉ आया है पंजाब के अंदर, जिसके नतीजे में जो प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्सेस आते थे एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता था तो उसको कुछ रकम जो है वो टैक्स की मद में अदा करना पड़ती थी। वो क्या होती थी, उसके अंदर कमी आ चुकी है। इसी तरह से जो सेलर होता था उसको भी गालबन गेन टैक्स की मद के अंदर कुछ जो है वो पैसे अदा करना पड़ते थे, उसके अंदर भी गालबन कमी आई है। हुकूमत वक्त ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि प्रॉपर्टी को सर्कुलेट करने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो काफी बैठ चुका था। एक अच्छा इकदाम है जिसके अंदर सेलर और बायर गालबन दोनों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि बार बॉडीज जो हैं वो कुछ ये कह रही है कि जनाब लोकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तैनाती एक्सपेक्टेड उसके मुतल्लिक आया। इसके अंदर क्या हदो हाल है, किन्होंने ये तकाजा और किन्होंने ये डिमांड या रिक्वेस्ट जो है पुट की, क्या तरीका कार था, क्या वाकई इस्लामाबाद के अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए या इसके अंदर ऑल ओवर पाकिस्तान से लोगों को जो है वो एज ए जज अपॉइंट किया जा सकता है। जजेस की ट्रांसफर के मुतल्लिक भी बाज गश्त है, उसके मुतल्लिक बात करेंगे। और तीसरा बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी जिसे माजी के अंदर जो है गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के जिम्मे में गर्दाना जाता था, उसके अंदर शायद एक तब्दीली आ चुकी है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, गालबन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके अंदर जो है कुछ सर्कुलेट जारी किए हैं, जिसके नतीजे में शायद उसकी ट्रांजैक्शन अब कानूनी तौर पर मुमकिन हो सकती है। तीनों मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे चौधरी फैसल नवाज साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। हालिया ही इन्हें अभी जो है वो लाइसेंस से नवाजा गया है। इसके ऊपर हम उन्हें बहुत मुबारकबाद भी देते हैं, उनके लिए नेक तमन्नाओं का जो ख्वाहिश रखते हैं कि उसके अंदर प्रॉस्पर करें और पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी बेहतरी के अंदर काम कर सकें। साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मियां मोहम्मद नईम अख्तर, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। पहले भी आप इन्हें देख चुके हैं, एक मंजे हुए कानून दान के तौर पर हम इन्हें इन्वाइट करते हैं और इनकी जो मशवरात हैं और जो इनकी लीगल एक्यूमेंट है उससे फायदा उठाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिलनवाज शीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक अच्छा नाम है। आप इन्हें पहले काफी दफा मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, उनसे भी इन तीनों मौजूआत के बारे में पूछेंगे। मैं फैसल साहब आपसे, चौधरी साहब, एक तो बहुत मुबारकबाद, आपको भी जो है वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप बने हैं, उसके ऊपर बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और दूसरा ये कि मैं इससे आगाज करना चाहूंगा कि जो बार अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है उसके अंदर अभी जो है वो क्या सिनेरियो चल रहा है। बहुत ज्यादा उसके अंदर चैम गोई है कि जी जनाब इस्लामाबाद की अगर बात की जाए कि वहां पे है जनाब कि आप इनके अंदर जो लोकल लोग हैं उनको लगाया जाए और जो बाहर से लोग हैं उनको ना लगाया जाए। एक तो ये बताइएगा क्या आपके पास इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन। Thank you very much, Bhatt Sahab. Really very grateful for the invite and for the Mubarakbad. Coming to the main issue, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार है वो कंपैरेटिवली एक न्यू बार है। बाकी सारी बार्स बहुत पुरानी हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार्ज़े वजूद में आया और उस वक्त ये बार आई और फिर लोग जाहिर है वहां पर एज अ वकील उसमें रजिस्टर होना शुरू हुए, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या उनके पास सफिशिएंटली क्वालिफाइड लॉयर्स मौजूद हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जज बनने का शौक होना एक अलहदा चीज है और उतनी लीगल एक्यूमेन और मेच्योरिटी होना एक और चीज है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट दर्ज है और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेलेवेंसी विद द बार काउंसिल है। सो मेरा ये ख्याल है कि आपको बिल्कुल लोकल बार को प्रमोट करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर इस्लामाबाद चूंकि फेडरल कैपिटल है, हम सबका वहां पे आना जाना है, तो कोई भी अगर अच्छा नामवर वकील, लॉ नोइंग वहां पर जज एलिवेट होता है, तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में लॉ सेम है, इंटरप्रिटेशन उसी तरह से करनी है। कोई इस्लामाबाद पाकिस्तान से बाहर का तो इलाका है नहीं। सो अगर किसी वजह से अदर देन द इस्लामाबाद बार भी किसी शख्स को कंसिडर किया जाता है उसकी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग a comparatively less competent option, it's better to have a good and competent judges. बिल्कुल, लेकिन फैसल एक एतराज ये भी आता है कि जनाब वो ठीक है, नई बार तो है, लेकिन वहां पर जो वकला प्रैक्टिस करते हैं वो तो जाहिर है मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और वही वो जो दूसरे इलाकों से प्रैक्टिस करके, तो उनकी प्रैक्टिस तो है अब काफी। उनको भी अगर देखा जाए कि कौन पिछले 5, 6, 10 साल से काम कर रहा है जब से बनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उसके अंदर भी उनको एक तकाजा जायज नहीं लगता? नहीं, मैंने पहले ही कहा है, मैंने कहा जी बिल्कुल तकाजा उनका ऑन द फेस ऑफ इट जायज है।
جی مگر آلریڈی دیکھیں ایک کمپیریٹیولی نیو بار ہے. آلریڈی جب پہلی اپوائنٹمنٹس ہوئی وہ اسی بار سے ہوئی, اس میں سے کچھ لوگ سپریم کورٹ بھی چلے گئے, جی ابھی پھر دوبارہ ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوئی اسی بار سے ہوئی. جی سو اب میں یہ بہت زیادہ اسلام آباد بار کی اس طرف آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی فرٹائل بار ہے. ٹھیک ٹھیک سو کیا سارے ہی قابل وکلا ایلیویٹ ہو گئے ہیں اور جو کچھ قابل اور ہیں وہ ایلیویٹ نہیں ہونا چاہتے؟ ٹھیک ٹھیک بیکاز یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وکیل جو ہے وہ جج شپ کو ایکسپٹ کرے. بالکل ہم نے بڑے سارے لوگوں کو ریکیوز کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. جی سو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے وہ جوڈیشل سسٹم کی بیٹرمنٹ کے لیے کرنا چاہیے. ہمیں اچھے ججز چاہیے ٹھیک جو اوور آل امیج آف دا جوڈیشری اور جسٹس کو پروموٹ کریں, بالکل ٹھیک ہے. وہ پوائنٹ پھر جہاں سے بھی آ رہے ہوں. پوائنٹ آ گیا. میں میاں صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا بیفور آئی گو ٹو چیمہ صاحب. آپ کا بھی کیا اس کے اندر پوائنٹ ہے؟ بات تو ٹھیک ہے فیصل کی بھی کہ کرائٹیریا جو ہے وہ کمپیٹنسی ہے, اس کے اندر سب پاکستانی ہیں, ایک ہی ملک سے تعلق ہے, کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا رہے. میرا خیال ہے کہ اگر اسلام آباد بار سے ہی وکلا صاحبان میں سے کچھ جو ہے وہ ایلیویٹ ہو کے جج بنتے ہیں جی تو یہ ان کا پہلا رائٹ ہے. پہلا اب رائٹ. اسلام آباد بار کوئی نئی بار اب نہیں ہے, اس کو بنے ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ 15-16 سال ہو چکے ہوئے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد میں جو بار جب بنی یا وکلا جو پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ پنڈی سے جو ہے وہ کافی وکلا ادھر پریکٹس کے لیے گئے, اور وہ بھی اس کے ساتھ آپ پنڈی اور اسلام آباد بار کو ہم ہمیشہ اکٹھا ہی ایک طرح کا جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. ٹوین سٹی تو کی پنڈی میں جو ہے وہ بھی بڑے اچھے لائرز موجود ہیں. تو کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تعداد جو ججز ایلیویٹ ہوں گے وہ بہت زیادہ تو انہوں نے 15-20 تو نہیں رکھنے, 3-4-5 رکھیں گے فی الحال جو ہے, جو میرا خیال ہے کیونکہ ویکینسیز بھی کوئی اتنی ہی ہوں گی. تو اتنے لوگ اتنے قابل وکلا صاحبان تو آبویسلی اس بار میں موجود ہوں گے. تو یہ پریفرنس تو یقینی طور پہ اسلام آباد بار اس کا رائٹ ہے. اور تھوڑی سی اس میں ایک اور چیز بھی ہے, جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ سارا لا ایک ہی جیسا ہے. درست بات ہے کہ سارا لا ایک ہی جیسا ہے, لیکن چند چیزیں ہیں جیسے سی ڈی اے ہے, جیسے کچھ اور کنٹونمنٹ کے راولپنڈی کے کیسز ہیں یا اس طرح کے, اس میں کچھ لا ہماری پریکٹس لاہور کی اس طرح سے نہیں ہے. جیسے ہم کراچی کی ہماری پریکٹس کچھ اس طرح کی نہیں ہے, ہم وکلا صاحبان اگر کراچی نہیں جاتے تو اس میں تھوڑا بہت فرق ہے. اسی طرح سے جو ادھر کے لاز ہیں کچھ تھوڑے بہت جو چینج ہیں, جو میں نے جیسے سی ڈی اے وغیرہ کا کہا, تو اس میں جو ہے وہ ایکسپرٹیز انہی وکلا کی ہے جو کہ ادھر پریکٹس کرتے ہیں. اور obviously اور obviously انہی جج صاحبان نے اسی طرح کے کیسز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوں, وہ سول میٹرز ہوں, وہ دیکھنے ہیں. سی پی سی سول میٹرز تو وہ جج صاحبان سارا ایک ہی جیسا دیکھ سکتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشنل میٹرز اور اس طرح کے جو میٹرز ہیں جو خاص طور پہ جو کسی اداروں سے متعلق ہیں, تو ان کی ایکسپرٹیز شاید ہمارے لاہور کے وکلا صاحبان سے تھوڑی سی زیادہ ہیں. تو یہ پوائنٹ آ گیا اس کا. اب میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی جو ہے وہ 3-4 جو نام گردش کر رہے ہیں, اس کے اندر 1-2 نام جو ہے وہ لاہور سے بھی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. ہم نام نہیں لیتے, ہمارے کولیگ ہی ہیں سارے. تو یہ ہے کہ بیسٹ کوالٹی آنی چاہیے. اب اس کے اندر جو ہے وہ کوئی انڈیجنس رائٹ تو نہیں ہے کہ میں جناب کہوں کہ میرا ڈومیسائل جو ہے وہ اسلام آباد کا ہے تو مجھے پہلے کنسیڈر کیا جائے. تو پرائمری کنسیڈریشن شوڈ بی دا کمپیٹنس لائر. اور نیا لا جیسے آتا ہے, آنریبل ججز بھی اس کو پڑھتے ہیں, ہم لوگ بھی اسس کرتے ہیں, اس میں تو ود دا پیسج آف ٹائم کہیں نہ کہیں کمپیٹنسی ٹھہر جاتی ہے. آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ بٹ صاحب یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور اگر اس طرح کی کوئی مطلب کلیم یا اگر اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ بنتی بھی ہو تو فیڈرل جو کیپٹل ٹیریٹوری ہے وہ تو وہ ٹیریٹوری جس میں سب سے کم یہ کلیم بن سکتا ہے جی, کیونکہ وہ آلریڈی فیڈرل ٹیریٹوری ہے, وہ کوئی صوبہ تو ہے نہیں ہے. دیٹ مینز وہ ریپرزینٹیٹیو ہے آف دا ہول نیشن. وہ تو پورے ہمارے ملک کا ایک خاص جو ہے ایریا ہے جو ڈیمارکیٹ کیا ہوا ہے ایز اے فیڈرل ٹیریٹوری. وہ وفاقی جو ہے شہر ہے, بالکل وفاق کا شہر ہے, وہ وفاق کی ٹیریٹوری ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ کہیں باہر سے کوئی نہ آئے یا صرف اس شہر کے جو لوگ ہیں وہی اس کے اندر ایلیویٹ ہوں, میرا خیال ہے یہ باقی صوبوں میں اگر تو یہ بات پھر بھی کسی حد تک کی جا سکتی تھی. میرا خیال وفاقی جو دارالحکومت ہے اس میں تو یہ نہیں ہے, وہ تو پورے ملک کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. اور جہاں سے بھی آپ پورے ملک سے بالکل ایلیویٹ کریں, سندھ سے لیں, پنجاب سے لیں, خیبر پختونخوا سے لیں, کوئٹہ سے, بلوچستان سے لیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے. ہاں
یہ مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں بار نہیں ہونا، اس پہ رکاوٹ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ بات جائز ہے کہ اوور لک نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر لوکل بار یہ کہتی ہے کہ ہمارے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور قابل کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو ایکول فوٹنگ پہ رکھنا چاہیے، ایکول ویٹیج ملنی چاہیے، بات بالکل جائز ہے. بالکل یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو درگزر کر کے باہر سے لوگ لے کے آ رہے ہیں یا پوائنٹ کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی میرا نہیں خیال پابندی ہونی چاہیے. اچھا چیمہ صاحب تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا میری آڈینس کو اور میرے بھی نالج میں اضافہ کیجیے گا. 27ویں ترمیم کے بعد اب تو یہ ویسے ہی معاملہ ختم ہو گیا کہ آپ کہاں پہ تعینات ہیں، بیکاز اتھارٹی ایک آ گئی ہے اکارڈنگ ٹو وچ کہ آپ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں آپ کو اب جانا پڑے گا، بلوچستان بھی، اور غالباً ابھی چہم گوئیاں بھی چل رہی ہیں کہ ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس متوقع ہے جس کے اندر اسلام آباد سے کوئی ٹرانسفر ہوں گی، کچھ لاہور سے ہوں گی. تو اب تو آپ سمجھتے ہیں 27ویں ترمیم کے بعد تو اب آپ کہاں پوائنٹ ہو رہے ہیں، اس کے اندر کوئی پرماننسی کا ایلیمنٹ ویسے جو ہے وہ وینش ہوتا اصل میں نظر نا آ رہا ہے. بھٹ صاحب آپ آ گئے ہیں، ہم بھی سارے ادھر ادھر سے بات کر رہے ہیں، اصل بات پہ آ جائیں. اصل بات تو یہی ہے نا، لوگوں کو اعتراض یہ تھا اس شک کے اوپر بھی کہ سیاسی فیصلوں کے لیے آپ خاص جج تعینات کریں گے یا ٹرانسفر کریں گے، اور خاص مقاصد کے لیے آپ یا خاص فیصلوں کے لیے وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دو. یہی اصل تو اعتراض یہ تھا نا. آپ یہ والا ایلیمنٹ نکال دیں تو شاید اس پہ اتنی گفتگو ہوتی ہی نہ. صحیح بات ہے، یہ پروویژن تو پہلے بھی تھا، صرف فرق یہ تھا کہ سب کی کنسلٹیشن اور سب کی کنسنٹ چاہیے ہوتی تھی، دونوں ہائی کورٹ کے ججز کی اور صدر کی اور جج کی. یہ ہوتا تھا پہلے، یہ شک تو پہلے بھی تھی، وہ ختم کر دی گئی. لیکن اتنا زیادہ آپ نے دیکھا اس پہ کنٹروورسی ہوئی، کیوں؟ کیونکہ خاص سیاسی ماحول ہے، اس میں خاص ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں لوگوں کی اپریہنشنز بڑھ گئی ہیں کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو خاص فیصلے لیے جائیں گے. اور سارا یہ بھی جو بات ہے، مطلب اگر جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو اعتراض ہے یا جو لوگوں کا خدشہ نظر آ رہا ہے وہ تو پھر یہی ہے نا. اب اگر ہم یہ والی بات اس میں سے یاد کھل کے بات اگر کریں لوگ تو یہی کہیں گے، میرا خیال ہے اعتراض کریں گے. یہ ایلیمنٹ اگر ہم نکال دیں گفتگو سے اور پیورلی اگر ہم نظام کی بات کریں تو اس میں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ایز اے کنٹری بہت ساری مشکلات میں سے آگے نکل رہے ہیں. جو لوگ حکومت میں ہیں، جو لوگ اپوزیشن میں ہیں، سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں سے آگے نکلنا ہے. ایک بہت تلخ دور گزر گیا، اختلافات بہت شدید ہوئے، صحیح ہے بہت سارے لوگوں کی جائز بھی ہوں گی اس میں کمپلینٹس وغیرہ، لیکن دونوں سائڈز کو اب یہ دکھنا ہے کہ دیکھیں ہم نے نظام مضبوط کرنا ہے، ہم نے ملک کو صورتحال بین الاقوامی آپ کے سامنے، ہم نے رائز کرنا ہے ایز اے نیشن. ہم معاملہ ٹھیک کریں، یہ خدشے ہیں خدشوں کو دور کریں، میرٹ پہ فیصلے کریں، اپوائنٹمنٹس اور ٹرانسفرز خاص اسپیسیفک پرپسز کے لیے نہ کریں. ان پروویژنز کو اگر آپ اس طرح استعمال نہیں کریں گے تو لوگوں کے اعتراض بھی ختم ہو جائیں گے. بالکل پوائنٹ آ گیا. میں ناظرین گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کروں گا کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز ایون ان لاہور ہائی کورٹ کتنی ضروری ہیں، لٹیگیشن کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہے. کیا ٹرانسفر سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا جو نئی اپوائنٹمنٹ ان کو جلدی ہونا چاہیے؟ آخر اس کے اندر دیر کیوں ہے؟ غالباً جو ہے وہ 60 کے قریب کہا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ویکینسیز ہوتی ہیں، کم ہیں، آدھی کے قریب ہیں، تھوڑی زیادہ ہیں. کیوں اس کو ایک سیاست کی نظر ہونا پڑتا ہے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے آپ جو بھی پوائنٹ کرنا چاہیں وہ آ جائے تاکہ لوگوں کی لٹیگیشن تو مکمل ہو. میں فیصل آپ سے اسی پوائنٹ پہ جاننا چاہوں گا. ناؤ یو آر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کہ جناب یہ جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے کسی بھی آپ کر دیں ود دا پیسج آف ٹائم؟ آنریبل ججز بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ٹریننگ آن پوسٹ ہوتی ہیں، آپ جتنے بھی کمپیٹنٹ ایز اے لائر ہوں اس چیز سے قطع نظر جب آپ کے بیٹھتے ہیں ایز اے جج کچھ چیزیں تو آپ سیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک نیا آپ کو اینگل ملتا ہے، تو وہ ٹریننگ تو سپورٹ ہوتی ہے. لیکن کوشچن ادھر یہ ہے کہ 60 کے قریب ویکینسیز ہونے کے باوجود ابھی کوئی 32 ہے، 4 ہیں، ابھی شاید کریم صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، پھر آنریبل جسٹس شجاعت علی خان صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. تو کیوں اس کے اندر ارجنسی نظر نہیں آتی؟ سیاست کی نظر ہے معاملہ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں بالکل 60 ججز کی ویکینسیز ہیں اور ججز کی ویکینسیز کمپلیٹ ہونی چاہیے. جو اس وقت ججز ہیں ان کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. ہم نے کچھ ججز کو دیکھا ہے کہ وہ شام کے 5, 5:30, 6 بجے تک بھی کورٹ ہولڈ کر رہے ہیں، بینگ ایون جج آف دی ہائی کورٹ. سو یہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے ان کے اوپر. اور پچھلے 2-3 جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان میں کافی اچھے ججز آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ بڑا ویجیلنٹلی اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور انہوں نے کافی سپیڈ پہ اپوائنٹمنٹس کی ہیں. جتنی جلدی ابھی پچھلے 3-4 سالوں میں جج اپوائنٹ ہوئے ہیں اتنی جلدی کبھی بھی ججز اپوائنٹ نہیں ہوئے. دوسرا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ ایک بندہ بہت قابل وکیل ہے تو وہ جج بھی اتنا ہی اچھا ثابت ہوگا. ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بڑے
ایوریج لائر کو جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بس ایک نارمل وکیل ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے اچھے جج وہ ثابت ہوئے، انہوں نے بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں. سو ایک لائر جج بننے کے بعد کس طرح کا جج ثابت ہوگا، یہ تو وہ جج بنے گا تو پتہ لگے گا. ٹھیک جیسے اچھے کھلاڑی ہمیشہ اچھے استاد نہیں بنتے. جی بالکل. میں آ رہا ہوں چیمہ صاحب آپ کی طرف. میں ان کی بات آگے چلا رہا ہوں. جی سو آئی بلیو کہ ابھی اور ویکینسیز خالی ہو رہی ہیں، تو بالکل ان کو سپیڈ کے اوپر اور کافی ساری لیگل فرٹرنٹی میں فرٹائل لوگ موجود ہیں، اور یہ ویکینسیز فل کرنی چاہیے تاکہ لیٹیگیشن کا جو وزن ہے وہ کم ہو سکے، اور ایکسپیڈیشیس جسٹس جو ہے وہ اویلیبل ہو سکے. یہ کام ہو سکے. پوائنٹ آیا. میں میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. فیصل نے بڑی اچھی بات کی کہ ورک لوڈ آنریبل ججز پہ زیادہ ہوتا ہے. پھر ہم بھی شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی لیفٹ اوور ہو گیا، بات مکمل نہیں سنی گئی، آرگیومنٹ کو اس طرح سے لکھا نہیں گیا، کھڑا بڑا رہنا پڑتا ہے. پھر یہ شکایات ہیں، تو اس کے اندر ہم ایک کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے فرام دا پیپل ایٹ ہیلم کہ جناب یہ آپ اس کے اندر کریں، کیونکہ ویکینسیز فلفل ہوں گی، اس کے اندر ورک لوڈ کم ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کوالٹی آف ججمنٹ بھی بہتر ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ بار کا تو شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ جو ججز کی ویکینسیز جو ہیں ان کو فل کرنا چاہیے. بار نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے، لیکن انفارچونیٹ تھوڑا سا یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے بار کے اور بینچ کے جو کوارڈینیشن تھی وہ اس طرح سے آئیڈیل نہیں ہے، ٹھیک، جس وجہ سے تھوڑا سا ایک گیپ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو پچھلی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس سے پہلے ایک بڑا لمبا عرصہ 3-4 سال تک جب آنریبل امیر بھٹی صاحب اور اس طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے، اور اس سے پیچھے ہم چلے جائیں تو ایک عرصے تک 4-5 سال تک کوئی نئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہو سکی، ٹھیک، جس وجہ سے برڈن جو ہے وہ کورٹس کے اوپر، جج صاحبان کے اوپر بہت زیادہ آ گیا. جب برڈن آئے گا تو obviously ہر کیس کو ایک جو ٹائم دینا ہے جج نے، کیونکہ ہر سائل کی اور ہر وکیل کی یہ خواہش ہے کہ اس کو میکسیمم ان لینتھ سنا جائے، اور سننے کے بعد جو ہے وہ کمپریہنسو سن کے فیصلہ کیا جائے. لیکن جلدی میں اور باقی معاملات میں کیونکہ لسٹ بڑی لمبی ہوتی ہے، اور کئی کلرز کی اب تو لسٹ ہے، ریڈ ہے، گرین ہے، یلو ہے، تو ارجنٹ میٹرز ہیں، اولڈ کیسز ہیں، تو اس وجہ سے یہ برڈن تو ہے. اور بار کا مطالبہ ہے ہمیشہ سے کہ یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جلد از جلد ہوں، اور جتنی جلدی ہو سکے. اب تو جیسے وہ ہم پہلے بھی وہ بات ہوگی اس کے اوپر کہ باہر سے بھی ہم لے سکتے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا پرٹیکولرلی میں لاہور ہائی کورٹ کی اگر بات کروں تو آلریڈی جو ہے وہ ملتان سے، پنڈی سے، فیصل آباد سے، سرگودا سے، لاہور سے ایک بڑے بڑے جو ہے وہ اسٹیشنز موجود ہیں جہاں پہ وکلا کام کرتے ہیں. تو ججیز کی جو کمی ہے اس کو تو پورا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں گورنمنٹ کے لیے، اسی وجہ سے جتنا جلدی ہو سکے کیا جائے. میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مسئلہ نہیں ہے اس کو فلفل کرنے میں، پورا کرنے میں نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، ریزنز ہیں، کیا وجہ نظر آتی ہے آپ؟ بڑا اچھا سوال ہے بٹ صاحب آپ کا، اور میں خود اس کا جواب جو ہے چاہتا ہوں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کا اختیار ہے وہ بالکل اس پہ غور کریں. ہم تو آپ کو پتہ ہے آپ کی شو میں بھی اور ویسے بھی ادروائز بھی جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹس کریں جو مرضی دور ہو. جب پچھلی حکومت تھی تب بھی ہم یہی کہتے تھے، اب یہی کہتے تھے کہ ویکنسیز تو نہ چھوڑیں. آپ ویکنسیز چھوڑ رہے ہیں، اگلے تو جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. جج ہی جب مکمل طور پہ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ تصور کر لیں صوبہ کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنی پاپولیشن ہے، اور اس میں اگر گنے چنے ججز کی تعداد ہوتی ہے 60، جی وہ بھی پورے اویلیبل نہیں ہوں گے تو اب آپ یہ تو ویسے ہی ڈبل ہونے چاہیے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں 120 بھی ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہونے چاہیے، 120 کریں، ان کو پوروں کو اپوائنٹ کریں. ابھی معاملہ یہ ہو جاتا ہے، خیر ٹو بی فیئر مطلب دوسری سائڈ کیا کہے گی وہ بات بھی کر لیتے ہیں. دوسری سائڈ یہی کہے گی کہ بہت بڑی اپوائنٹمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، ایسے بنا دیکھے تو نہیں کر سکتے، بڑی ضرورت ہوتی ہے بندے کو جانچنے کی، اس کی پڑتال کرنے کی. تو بھائی ہمارا جواب ہوگا آپ کریں نا. جی کون روک رہا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ یہ کام ہی ہے نا، ایک ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہے. جی آپ اس کو کریں، پیچھے لگیں اور اس کو اہم سمجھیں نا، وار فوٹنگ پہ کر کے ختم کریں اس کام کو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ویسے بھی 27ویں میں اس میں ایڈ کر دوں کہ 27ویں ترمیم میں انہوں نے ایلیویشن کی عمر 45 سال سے کم کر کے 40 سال کر دی ہے. پریکٹیکلی وہ ہوا نہیں، اس کو ابھی بھی کوئی ایسا صرف میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اوریجنلی بھی 40 سال عمر تھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، درمیان میں انہوں نے اس کو 45 کر دیا،
اچھا اب اسے واپس 40 کر دیا گیا. میں اس کو پازیٹیولی لے رہا ہوں کہ بڑے سارے وکلا جو 42-43 سال کی عمر کے ہیں تو انہوں نے پول اویلیبل اب ہمیں زیادہ بڑا ہو گیا ہے. لائک اگر 45 سے آنورڈ ایک پول ہے, فار ایگزامپل اگر 1000 لائر یا 5000 لائر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اب آپ کے پاس شاید 8000 لائر اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون زیادہ فٹ ٹو کرائٹیریا ہے, ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے نا کوئی اپوائنٹمنٹس کرنی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور کافی سارے قابل وکلا جس طرح انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی بڑی بارز ہیں, لاہور ہائی کورٹ کی حد تک, ملتان ہے, بہاولپور ہے, لاہور ہے, ٹھیک ہے, یہ جو اور پنڈی ہے, 3 تو 4 بینچز ہیں, اور باقی بھی بڑے بڑے نامور وکلا اور جو بعد میں ججز بنے سرگودا سے, سیالکوٹ سے, فیصل آباد سے آئے. سو وی ہیو کوائٹ اے کمپیٹنٹ پول اویلیبل, اور بالکل یہ اسامیاں آسانی سے جو ہے وہ فل کی جا سکتی. لیکن فیصل ایک ابھی لیٹ می بی ویری پریکٹیکل ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ ود آڈینس. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کی بار کا اور بینچ کا کوئی سیاسی معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جی یہ فلاں گروپ جو ہے وہ اتنے اپنے پوائنٹ کروا گیا, وہ ان کا جاننے والا تھا. ظاہر ہے ایک عوام تک یہ میسیج تو جاتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا کیس نہیں حل ہو رہا, آپ کو اپنی سیاست سے فرصت نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے, جو کمپیٹنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ لگا دیں. دیکھیں جب پورا ملک کی سیاست کی نظر ہے تو یہ ایک چیز سیاست سے بالاتر کیسے ہو سکتی ہے. مگر جس بات کا ان کو کریڈٹ دینا چاہیے گورنمنٹ کو اوور آل, کہ پہلے صرف پرائم منسٹر کا اختیار تھا ہائی کورٹ کا جج لگانے کا. میرٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آرٹیکل 175 کے اندر 175 اے ایڈ کیا گیا اور ایک پورا نظام سامنے لایا گیا. اس نظام سے بھی ان کو لگا کہ جی ابھی بھی شاید اس طرح میرٹ پرویل نہیں ہو رہا, انہوں نے اس کا دائرہ کار اور وسیع کر دیا. سو وی ہیو دی parliamentarians in this judicial commission available, we have the judges of the superior courts available, judges of the relevant high courts available, the representation from the lawyers available. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب تو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے, انسان کوشش ہی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک جو سنگل بندے کا اختیار تھا کسی زمانے میں کہ پرائم منسٹر کی مرضی ہے کہ کس کو اپوائنٹ کریں, تو اب تو سارے سٹیک ہولڈرز جو کہ ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ یہ اثر زائل کر دینا چاہیے. آپ سب کو تو خوش نہیں کر سکتے, مگر آن دا فیس آف اٹ ایک اچھی ٹرائی ہے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے اور دکھانے کی کہ ساری وائسز ہرڈ ہوں اور ہر طرف سے نام ریکمینڈ ہو. میں میاں صاحب بھی کافی مسکرا رہے ہیں اور باہر میں بھی بیٹھے رہتے ہیں, ادھر بھی کافی ڈسکشن اسی پوائنٹ پہ تھی. میاں صاحب ابھی تو فیصل نے بھی انڈیکیٹ کیا, چیمہ صاحب نے بھی, بات تو ٹھیک ہے کہ ابھی سب کی ریپرزنٹیشن ہے, اپوزیشن سے بھی لوگ ہیں وہ, بلکہ نہ صرف یہ بلکہ جوڈیشل کمیشن پاکستان کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ نومینیٹ کر سکتا ہے جی کہ میں فلاں شخص کو نومینیٹ کر رہا ہوں. اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مساق جمہوریت پہ بھی بات ہوتی رہی. اپیرنٹلی اٹس اے گڈ سسٹم بٹ پریکٹیکلی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیور اگین. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب جہاں تک بات ہے کہ جو طریقہ کار ہے جوڈیشل کمیشن کا جو فارمیشن ہے جی وہ بالکل پرفیکٹ ہے. اس سے اچھی فارمیشن آپ نہیں بنا سکتے. پہلے آپ صرف پرائم منسٹر جو تھا وہ پوائنٹ کرتا تھا, پھر آپ نے جوڈیشل کمیشن اور ساتھ اس کے پارلیمانی کمیٹی ڈال دی, پھر وہ ایک مسئلے مسائل آئے, ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جس کے تحت پارلیمانی کمیٹی کا رول ختم کر دیا گیا. اب ایک نئی فارمیشن آئی ہے. تمام سٹیک ہولڈرز, جیسے فیصل صاحب نے کہا, تمام سٹیک ہولڈرز اب اکٹھے ہو گئے ہیں. اب ہر بندے کا ایک ووٹ ہے, ایک رائے ہے, کون سے جو ہے وہ شخصیت نے جج ہونا ہے. ایک ایک بندہ ڈسکس ہوتا ہے, تمام ووٹ ادھر جو ہے وہ کاسٹ کیے جاتے ہیں, کاسٹ سے مراد کہ وہ رائے دی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اب دوسری بات جو آپ نے کی کہ ڈیلیور نہیں کیا جا رہا. دیکھیں بٹ صاحب, انسان کوشش کرتا ہے, ہونی بھی چاہیے. میں تو بڑا پر امید انسان ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سسٹم میں ہی بہتری ہونی ہے. کوئی نئے چہرے, کوئی نئے لوگ, کوئی باہر سے تو نہیں کسی نے آ جانا. اسی تمام قومیں, تمام ادارے, تمام لوگ, تمام ممالک اسی ارتقائی مراحل سے گزرے ہیں جس سے ہم گزرے ہیں. انشاءاللہ بہتری آئے گی, اسی میں سے بہتری آئے گی. انہی جج صاحبان یہ نہیں ڈیلیور کر سکیں گے, ان کے بعد آنے والے کر سکیں گے. کسی نہ کسی سٹیج پہ انشاءاللہ بڑا انسان کو پر امید رہنا چاہیے. اوبیسلی جس کا کیس آج ہے اس کو لیے اگر سال بعد اگر کوئی ڈیلیور کرے گا تو اس کو نقصان تو ہے, لیکن جب ایز اے ہول ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ تو فلورش کر رہا ہے. تو معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ڈیلیور جو کرنے والی بات ہے وہ بھی ہوگی. سیاسی معاملات کو ہم نہیں چھیڑتے, عدلیہ جو ہے وہ سیاسی معاملات کی حد تک ہم اس کو کہیں گے, لیکن ادروائز
جو معاملات جو ہمارا عام لٹیگنٹ کا جو کیس ہے جو چیزیں ہیں اس میں سنوائی ہو رہی ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے. بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے, ہر معاشرے میں رہتی ہے. جو بہت جو ہے وہ ترقی یافتہ نیشنز ہے ادھر بھی ہے, تو ہمارے تو آلریڈی گنجائش تو موجود ہے اور امید ہے بہتری آئے گی. پوائنٹ آ گیا میاں صاحب کا. میں اچیمت صاحب آپ کی طرف آؤں گا. irrespective of the facts کے جو آنریبل ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ آپ کچھ سمجھتے ہیں تھوڑا سا میں ہٹ کے کیونکہ ڈسپینسیشن آف جسٹس کی بات ہو رہی ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کوئی اس کے اندر ریکروٹمنٹ جو دوسرے لیول کی ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں بھی کافی مسائل ہیں جو ایک آرڈنری لٹیگنٹس کو زیادہ دے رہے ہیں. میں مانتا ہوں آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں, لائیو سٹریمنگ شروع ہو گئی ہے, اس کے علاوہ بھی بایو میٹرک کا انہوں نے کیا, ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں is there still margin to improve? There's always margin to improve. مطلب ہم جو چیز اپریشیٹ کرتے ہیں, دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ہے, ایک اٹیمپٹ کی جائے اور اس اٹیمپٹ کا نتیجہ نہ نکلے نا, یہ ٹھیک ہے, کوشش تو کی, سوچا کسی نے, اس کا درد تو محسوس کی, پہلا قدم تو یہ ہے. بہت ساری چیزوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو لگتا ہے ایسے فرق نہیں پڑ رہا, تو یہ بھی ایک چیز کمنڈیبل ہوتی ہے کہ چلیں کسی نے احساس کیا, اس تک یہ آئی بات کہ غلط ہو رہا ہے, اس نے کچھ کوشش کی ٹھیک کرنے کی, نہیں ہوا, اس کو کوئی فرق کیا, اس نے سنی بات اگلوں سے یا مشورہ لیا, جو بھی کیا اس کو امپروو کیا, یہ ایک طریقہ کار نظام چلتا رہے گا. اپوائنٹمنٹس کی جو بات ہے نا بھٹ صاحب, میں یہ کہوں گا عام پبلک کو, عام شہری کو شاید جس کا علم اس طرح نہ ہو, ہم لوگوں کو تو پتہ ہے جو پریکٹس میں کوئی بڑی مسٹری نہیں ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے کون لوگ اپیئر ہو رہے ہیں ہائی کورٹس میں, کون لوگ قابل ہیں, کون لوگ کیپیبل ہیں, کون لوگ جن کی ہے کیپیسٹی ہے اور کون لوگ ہیں جن کی نہیں ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں, اور ہمیں پتہ ہے تو جج صاحبان کو بہت اچھا آئیڈیا ہوتا ہے. سو دیر از نو بگ مسٹری. اور آپ جس دور میں اس لیے کہتا ہوں اس چیز پہ اتنا ہمیں بھسرا نہیں چاہیے, آپ جس دور میں بھی چلے جائیں نا, لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اور لوگ نہ خوش بھی ہوتے ہیں. آپ کو اعتراضات پرانی اپوائنٹمنٹس پہ بھی ڈھیر مل جائیں گے, اور آپ کو ڈھیر ایسے ججز بھی مل جائیں گے جس کو بار نے کہا کہ بہت اچھے ججز ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ظاہر ہے جو آپ نے باہر سے لینے ہیں, کچھ لوگ آپ نے لینے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل آفس سے, کچھ لوگ آپ نے لینے ہوتے ہیں جوڈیشری میں سے. یہ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے, یہ ہمیشہ اسی طرح رہا ہے جو بریک اپ رہا ہے. اور وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں فلانے گروپ کا, لیکن مین چیز ہے کمپٹنسی. یہ گروپ شروپ اپنی جگہ پہ رہ جاتے ہیں. دیکھیں آپ جب پریکٹس میں آتے ہیں نا, جب پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں ججز بیٹھتے ہیں, وہ گروپ شروپ اتنا ہنگامہ یہ ہو رہا ہوتا ہے میڈیا میں سارا, لیکن پریکٹیکلی تو وہ دیکھیں نا ڈیورس کیس سن رہے ہیں, وہ ایک خاتون ہے اس کی مینٹیننس پوری ملی یا نہیں ملی, ایک ٹیکس پیئر ہے اس کا ٹیکس کا کیس آ گیا ہے, وہ تو یہ معاملات ہیں ڈے ٹو ڈے. اس میں وہ چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. ادھر تو صرف آپ کو کمپٹنس چاہیے, دن کے 50 کیس ہیں, بندہ سن سکے اس کا فیصلہ کر سکے. یہ پوائنٹ آ گیا ناظر, ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم مانتے ہیں کہ اس ٹائم جوڈیشری کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوگی, لیکن وقت کے ساتھ اس کے اندر امپرومنٹ آ سکتی ہیں, اور آنریبل ججز بھی آنے والے دنوں میں آپ کو اپوائنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھوں گا. حکومت پنجاب کی طرف سے ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے, پراپرٹی کی منتقلی کے متعلق جو ہے وہ جو ٹیکسز ہیں ان کے ریٹ کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا چیز کو فورس چیز کیا جا رہا ہے, کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, میں اپنے مہمانوں سے جاننا چاہوں گا. میں فیصل آپ کی طرف بڑھوں گا. ایک نیوز آپ سے شیئر بھی ہوئی, آپ نے دیکھی بھی, کیا سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس کی ٹرانزیکشن کے متعلق, خرید و فروخت کے متعلق کو ٹیکسز کے اندر کمی آنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جو میری نظر سے گزرا ہے, میں اس کو بڑا کمپریہنسولی تو نہیں دیکھ سکا, مگر جو ڈسپیرٹی تھی بٹوین دی اربن اینڈ رورل وہ انہوں نے ختم کر دی ہے, اور وہ 3% سے 1% پہ لے آئے ہیں, which is a huge relief. بالکل ٹیکسز کو منیمائز ہونا چاہیے, اور پراپرٹی خریدنا بیچنا یا گھر بنانا ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. مہنگائی پہلے بہت زیادہ ہو گئی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ 5 مرلے کا گھر بنانے کے اوپر بھی تقریباً 2 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے لاہور جیسے شہر میں. کسی زمانے میں 2 کنال کا گھر 2 کروڑ روپے میں آتا تھا. سو یہ جو مہنگائی کا عنصر ہے, اوپر سے ایک غریب آدمی, ظاہر جو 5 مرلے بنا رہا ہے وہ بیچارہ غریب ہی, اگر اس کو ٹیکسوں کی مد میں ہی 10-15 لاکھ دینا پڑ جائے یا 20 لاکھ, تو ایک بہت زیادہ اماؤنٹ بن جاتی ہے. سو اس حد تک کہ انہوں نے ریٹ کم کیا, یہ تو ہائیلی اپریشیٹڈ ہے. مگر اس کے اندر تھوڑا سا کنفیوزنگ ایسپیکٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بیس کے اوپر آپ 1% اگر دیں گے تو اسے ایگریمنٹ ٹو سیل نہ کہ انہوں نے ایک نیا نام نکالا ہے, اور کنوینس ڈیڈ کے تھرو آپ 1 سال تک پراپرٹی کو ایز اے اونر ہولڈ کر سکیں گے, اور آپ 1% ٹیکس دے دیں, اور اگر آپ اسے 2 سال کے لیے ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو 2% ٹیکس دے دیں, اور اس کے اوپر اگر 2 سال کرنا ہے تو ایف بی آر کے ٹیکس بھی لاگو ہو جائیں گے. سو یہ تھوڑا میرے نظر میں کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں سسٹم کو. ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے ہمیشہ,
ہمیں فینسی لیجسلیشن جو باہر کے ملکوں میں ہے اس کو فوراً اڈاپٹ نہیں کر لینا چاہیے. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہم ایز اے قوم جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. صرف ایگریمنٹ ٹو سیل کر کے ہم اگلے بندے کو پھنسا لیتے ہیں, پیسے ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں دینے کے لیے, اور پھر جو ہے نا وہ سال ہر سال ایک نئی لیٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو یہ جو بھی قوانین گورنمنٹ آف پنجاب بنائے, ہم ہر اچھے اقدام کو بالکل اپریشیٹ کریں گے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, مگر اس میں سہولت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کیا لوگوں کے ساتھ کہیں ناانصافی تو شروع نہیں ہو جائے گی. وقتی آپ اونرشپ ٹرانسفر کر دیں گے تو کیا وہ بندہ واپس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا, کیا اس کی وجہ سے عدالتوں کے اوپر لٹیگیشن کا لوڈ تو نہیں بڑھ جائے گا. یہ سارے وہ اینگلز ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے چاہیے, بیکاز یہ پریکٹیکلٹی کو سامنے رکھ کے قانون بنانا چاہیے. پوائنٹ بڑا اچھا ہے. میں میاں صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں جی کنوینس ڈیڈ ہے, یہ 1% کے اوپر ٹیمپرری اونرشپ ٹرانسفر ہو جائے گی, تو یہ تھوڑا سا لگ کمپلیکیٹڈ رہا ہے. اگر آپ ایک سال کے اندر آپ نے پراپرٹی خریدی, آپ نہیں بیچ سکے, تو پراپرٹی اونرشپ ول ریورٹ بیک ٹو دی پریویس اونر. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ واقعی جو فیصل صاحب نے بات کی ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہے, یہ مسائل کو جنم دے گا, کیونکہ ہمارے ادارے ان لائن نہیں ہے. جب ہم ایگریمنٹ ٹو سیل لکھتے ہیں تو اس میں یہ بائی لیٹرل ریلیشن ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اس میں مختلف ایک بندے نے بائر نے کام کرنے ہیں اور کچھ ڈیوٹیز جو ہیں وہ سیلر کی ہوتی ہیں. تو اگر ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہے, تو دوسرے کی بھی ڈیوٹیز ہیں کہ اس نے بھی اس سے پہلے جو ہے وہ فرد بے لینی ہے, این او سی لینا ہے, تمام ڈیوز جو ہیں وہ اداروں کے اس نے کلیئر کروانے ہیں, اس کی بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اب یہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا کہ اس نے اپنا پارٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کیا, آپ نے, یا اس نے پیسے ابھی پورے, یا دوسری پارٹی نے پیسے پرچیزر نے پورے نہیں دیے, لیکن آپ نے اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ہولڈ کر لی. میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوگا. اس کے پیچھے ایک جو ریزن مجھے نظر آتی ہے, یہ جو سارا ہو رہا ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کو اس وقت فورن فنڈنگ کی ضرورت ہے, اور ایک عرصے سے ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ کلیپس سمجھے کر گیا ہوا ہے, کوئی اس میں جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. تو ریئل اسٹیٹ میں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی یا کرتے ہیں جو لوگ, وہ اوورسیز پاکستانیز کرتے ہیں. ان کو ظاہری بات ہے کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں, ادھر پراپرٹیز بہت مہنگی ہیں, ادھر کے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, تو وہ کرتے کیا ہیں کہ باہر سے پیسہ کما کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پراپرٹیز خریدتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو نیا لا آیا اوورسیز کے لیے, اسپیشل کورٹس بھی بنی جو سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج جن کو وہ ایموویبل پراپرٹیز کے متعلق, یہ اسی وجہ سے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. مجھے اس کے پیچھے جو وزڈم نظر آتی ہے وہ ایک یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی پیسہ پاکستان میں لے کے انویسٹ کریں, اور اس کو ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں بوسٹ کریں. لیکن یہ جو چیز ہے کہ پراپرٹی ہولڈ کر لینا, یہ بطور وکیل جو ہے یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. ابھی وہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آئیں گی, کوئی لا سامنے آئے گا تو میرا خیال ہے کمپریہنسولی بات ہو سکے گی. سر دست تو یہ ایک جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ میٹر لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. چیمہ صاحب, میں اگلے ٹاپک کی طرف جانے کے پہلے آپ سے جاننا, آپ کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں اس کو؟ بہتر ہے اگر ایک سال کے اندر آپ پراپرٹی بیچ لیتے ہیں, 1% دے دیں, 2 سال بعد 2% دے دیں, ان کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ ایک سال میں بیچ دیں. لیکن جو سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, نہیں بکی کی تو پھر کیا ہوگا, اتنے سوال ہیں, وہ واپس کیسے جائے گی, اور ایک سال کے اندر آپ کے نام پہ ٹائٹل کس طرح, آپ دیکھیں اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے. میں تو بات اور کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ملک میں بھٹ صاحب کوئی لینڈ ریکارڈز کا قانون ہی نہیں ہے. یہ شاید بہت سارے لوگ حیران کن بات ہو, وی ہیو نو لا فار لینڈ ریکارڈ. ہمارا جو وہ آپ جو فرد, اور جو لوگوں کو, عام لوگوں کو پتا ہے نا فرد کا, اور یہ فرد جمع بندی وغیرہ کا, یہ ٹائٹل کا تو ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں. یہ تو پرانا سرکار جب انگریز کی ہوتی تھی, جو ریونیو اس نے لینا ہوتا تھا زمین میں سے, یہ تو اس کے لیے صرف لکھتی تھی کہ اس کا مالک کون ہے. یہ تو کبھی ریکارڈ کے ٹائٹل کے لیے تو کاغذ تھا ہی نہیں. اور آپ شہر میں آ جائیں گے تو آپ کی اتھارٹیاں آ جائیں گی, کوئی ایل ڈی اے کا الاٹمنٹ لیٹر لے کے پھر رہا ہے, کوئی ڈی ایچ اے کا پھر رہا ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہونا یہ چاہیے, ایک قانون ہونا چاہیے پورے صوبے میں کم از کم, ٹھیک, لینڈ ریکارڈ ایکٹ, ٹھیک, اس کے سینٹرز ہونے چاہیے, باعزت طریقے سے لوگ آیا کریں. ایک آسان سا پروسیس ہونا چاہیے کہ یہ زمین, یہ رقبہ, ایک کاغذ ہونا چاہیے. باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, دبئی میں ایسے ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ بیٹھتے ہیں دونوں بندے آمنے سامنے, اور ڈی ایچ اے میں بھی اگر آپ جائیں تو بڑا اچھا ان کا طریقہ کار ہے, یہی کرتے ہیں باعزت طریقے سے, چائے کافی پلاتے ہیں آپ کو, اچھا صاف ستھرا کمرہ ہوتا ہے. آپ کو پوچھتے ہیں جی ڈیڈ آپ سائن کریں, آپ سائن کریں,
اور دیٹ از اٹ. آپ کو ایک وہ آفیشیل ڈاکومنٹ دے دیں گے, دیٹ بیکمز اے ریکارڈ, الیکٹرانک سسٹم میں سیو کر لیں, آپ بھی سیف وہ بھی سیف. بالکل ٹھیک. معاملہ یہاں پہ یہ ہو گیا, اتنا بکھیر دیا سارا نظام. آپ ٹرانسفر آف پراپرٹی اس ملک میں اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, وہ رجسٹرار کے پاس آپ نے علیحدہ جانا ہے, ریونیو آفیشلز کے پاس آپ نے علیحدہ جانا ہے, ہر چیز آپ نے اس طرح کرنی ہے. یہ آپ بٹ صاحب کرنا یہ نہیں کرنے کی ضرورت. آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بات جو کرنا چاہتا ہوں, امپروو کرنا چاہتے ہیں, یہ اب یہ کریں, لوگوں کو آسانیاں کریں ٹرانسفر آف پراپرٹی میں اور سیکیور کریں ان کے ٹائٹل. بالکل ٹھیک. اور جو ڈیوٹیز ہیں وہ 1 سال کے لیے 1% نہ کریں, آپ ویسے ہی کم کر دیں نا. ٹھیک. آپ نے ڈیوٹیاں اتنی زیادہ کیوں ہوئی ہیں پراپرٹی کے اوپر, آپ ویسے ہی کم کر دیں. ہاں آپ کو شارٹ ٹرم میں ہٹ پڑے گی اس ٹریجری کو, بٹ بوسٹ اگر آپ نے کرنی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر, تو اصل تو لوگوں کو یہ چاہیے. یہ تو نہیں چاہیے کہ 1 سال کے لیے مجھے کنوینس ڈیڈ ملتی ہے تو میں 1% دوں, وہ تو کبھی بھی نہیں کوئی دے گا. لوگ کہیں گے تو کچا سا ٹائٹل ہے, میں 1% دوں کیوں. بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب ایک اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اگر اس کو بہتری کرنی ہے تو ایک طریقے سے کی جا سکتی ہے. ہمارا جو رورل جو ہے اس میں زبانی اورل ایگریمنٹس جو ہیں ان کے اوپر ٹرانسفر ہوتی ہے. دیکھیں آپ اس کے اوپر پابندی لگائیں, اور جتنے بھی ایگریمنٹس ہوں گے, نہیں اس میں کرنے والی جو بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے جب کریں تو آپ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کمپلسری کر دیں, اس کے اوپر 1% جو ہے وہ آپ چارج لگا دیں. حکومت پنجاب کا ایک اچھا اقدام ہے, ہمیں آنا چاہیے, ابھی سامنے دیکھنا چاہیے کیا قانون آ رہا ہے. آخری موضوع کی طرف بڑھوں گا, چیمہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا, ٹائم مختصر ہے. کرپٹو لا جو ہے اس کو کیا ابھی کرنسی کو, اس کے ٹرانزیکشنز کو لیگلائز کر دیا گیا؟ ہاں جی, بیسیکلی پہلے رکاوٹ تھی ہمارے ملک میں, اب جو ہے اس کا ایکٹ بھی آ گیا, اس کی اتھارٹی بھی اسپیشل بنائی گئی ہے, ورچوئل ایسٹس کی اتھارٹی جو ہے. جی. ورچوئل ایسٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی الیکٹرانک فارم میں, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویلیوبل ایسٹ ہوتا ہے, بلاک چین میں بنایا جاتا ہے. بڑی دلچسپ چیز ہے یہ, اور اس کی جو اصل اٹریکشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا ہے. کوئی حکومت یا کوئی بینک اس کو کنٹرول نہیں کرتے عام کرنسی کی طرح. تو یہ پوری دنیا میں جو ہے یہ اویلیبل بھی ہوتا ہے اور سیکیور بھی ہوتا ہے, ہر جگہ آپ استعمال اس کو کر سکتے ہیں. جو اس کا بٹ کوائن, مطلب ایک بلاک چین جو بہت مشہور ہے اس کا نام بٹ کوائن ہے, لیکن اور بھی بہت سارے ہیں اسی طرح کے جو ورچوئل ایسٹس ہیں, یہ الیکٹرانک ایسٹ کہلاتے ہیں. ٹھیک. مسئلہ اس میں یہ ہو جاتا ہے کیوں رکاوٹ بنی رہی اور کیوں ہم نے اجازت نہیں دی, وہ یہی ہے کہ اگر یہ ریگولیٹڈ نہ ہو تو اس میں بہت زیادہ جو ہے غلط پیسہ جو ہے منی لانڈرنگ, ٹیررزم اور انلیگل جو فائنینسز ہوتے ہیں اس کا شامل ہونا بہت اس کا امکان ہوتا ہے. آپ کسی ملک میں, کیونکہ دیکھیں اس کی اصل اٹریکشن تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں آپ نے بٹ کوائن لیا اور یو ایس میں آپ نے بیچ دیا تو آپ کی ٹرانزیکشن کسی بھی قسم کی ریگولیشن کے بغیر ہوگی. بہت بڑی بات ہے, کسی بھی بینک کے بغیر ہوگی, کہ حکومت کے جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کر, ریمیٹنسز کی آپ کو ہیڈ ایکس میں نہیں پڑنا پڑا. الیکٹرانکلی آپ نے یہاں سے جو خریدا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے بیچ دی, پیسے لے لیے, بہت بڑی بات ہے. ٹھیک. پرابلم یہ ہے, رسک اس میں بہت بڑا یہ ہے کہ آپ نے جب خریدا پاکستان میں, فرض کر لیں, کیونکہ یا اس طرح کے جو ملک ہیں جن کی ابھی انفراسٹرکچر مضبوط اس طرح نہیں ہے, وہاں پہ بہت بڑا امکان ہے کہ جو خریدا گیا وہ غلط پیسوں کے ذریعے, انلیگل ٹیررزم یا اسمگلنگ یا کوئی غلط سورسز سے اگر پیسے دیے گئے ہیں تو وہ لیجیٹمائز ہو جاتا ہے, وہ سسٹم میں کلین ہو. یہ چیز ہے جو بہت بڑا خدشہ ہے, مس یوز جو کرنے کا اس کا امکان ہے اس ٹیکنالوجی کو. ٹھیک. اسی وجہ سے پھر اب جو انہوں نے اتھارٹی بنائی ہے اور یہ ریگولیشنز دی ہیں, بہت لینتھی ریگولیشنز ہیں, اس میں یہی ہے کہ جو اینٹیز, ریگولیٹڈ اینٹیز ہوں گی جن کو اجازت ہوگی ورچوئل ایسٹس میں سروسز دینے کی, ان کی ذمہ داری ہوگی کہ کسٹمرز کی ڈیو ڈیلیجنس کریں, چیک کریں کہ وہ جینوئن ہے پارٹی, اس پہ لیجٹمیٹ فنڈز ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. پراپر انفراسٹرکچر سیٹ کر کے تو یہ اب کریں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا. میں میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی, ظاہر ہے دنیا جس طرف جا رہی ہے آپ اس سے آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے, اچھا اقدام ہے, کم از کم گورنمنٹ نے سوچا تو صحیح, اس کے رزلٹ جو بھی ہیں. اس میں بڑی کمپریہنسو جو ہے وہ گفتگو کی ہے چیمہ صاحب نے. میرا خیال ہے کہ اب وہ پوری دنیا اس طرف سوچ رہی ہے کہ اب ڈیجیٹل جو کرنسی ہے اس کی طرف جو ہے وہ آیا جائے. اس کی ایک وجہ پاکستان کی بھی اس طرف آنے کی ایک وجہ جو آپ کی کرنسی ہے, ظاہر بات ہے اس کو وہ بنانے میں, کرنے میں ایک بڑا جو ہے وہ پیسے لگتے ہیں اور ایک ریونیو جو ہے وہ ان کا خرچ ہوتا ہے, تو اس کی طرف بھی ہے. لیکن اس میں فراڈ کے جو عنصر ہیں اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ کرنا, اور یہ ساری چیزیں, یا پھر اس میں کوئی گارنٹی ہو
कि पीछे जो है वो को ग्रंटर कौन है। जारी बात है, ये नोट है एक हमारे पास 100 का है, 1000 रुपए का, 5000 का नोट है, तो उसकी गारंटी मुतलका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या किसी भी दुनिया का कोई भी जो स्टेट बैंक है या गवर्नमेंट उसकी गारंटर होती है। अब ये जो डिजिटल चीजें होंगी तो इसमें गारंटी का कोई आंसर जो है वो मुझे हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है कि इसमें गारंटर कौन है इसका। अगर नहीं कोई देगा तो किससे जाके मांगेंगे। आलमी अदारे हैं, वो आलमी अदारों के पास एक मोहम्मद हुसैन जो एक गांव में बैठा हुआ है, उसको क्या पता कि मैंने ये क्रिप्टो करेंसी मुझे नहीं मिल रही, मैंने कहां से जाके लेनी है। बिल्कुल तो इसके लिए जो है वो वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ठीक। मैं फैसल आपकी तरफ, टाइम कम है, शॉर्ट बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर एक तो जैसे मियां साहब ने कहा गारंटी, दूसरा अवेयरनेस का एलिमेंट कम है, अभी लोग जाना तो चाहते हैं, शायद डरते हैं, नॉलेज नहीं है। बट साहब, लाहौर हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड पहला केस मैंने किया था जी। जस्टिस जवाद हसन साहब के पास ये रिट पिटिशन लगी थी और एक अमेरिकन कंपनी जिसको कतर में भी लाइसेंस मिल गया था वो पाकिस्तान में आना चाहती थी, और उस वक्त जवाद साहब ने एक बड़ा हाई पावर्ड कमीशन बनाया जिसमें डेलीगेशन फ्रॉम द स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SCCP सबको ऑन बोर्ड लिया, और ये जो है ना वहां से ये शुरुआत हुई इसको लीगलाइज करने की। मेरा ख्याल है कि बहुत खुशाइन बात है। हम हमेशा जो है वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं और फिर हम उसका नुकसान उठाते हैं। हमें आदत है एज अ कौम के बस पाबंदी लगा दो और जान छुड़वा लो, क्योंकि रेगुलेट करना मुश्किल होता है। अब चूंकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पैसा क्रिप्टो में और इस करेंसी में इन्वेस्ट हो रहा था और उससे एक अच्छा खासा जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी, और इतने साल रेजिस्ट करके पाकिस्तानी तो फिर भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, या तो ना कि बैन का फायदा हुआ हो और वो इन्वेस्टमेंट ना हो रही हो। सो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अप्रिशिएटेड बात है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट को लीगलाइज और चैनलाइज किया है, और उसकी मद में ना सिर्फ ये कि वो करेंसी या ये जो एसेट्स हैं ये लीगल हो जाएंगे, बल्कि गवर्नमेंट एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम भी जनरेट कर लेगी। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। नासिर जो है वो टॉपिक की वुसअत ज्यादा है, टाइम कम है, इंशाल्लाह अगले एपिसोड के अंदर आपसे फिर गुजारिशात करेंगे। अब तक के लिए देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है। अल्लाह हाफिज।